अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। सारे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात में मुतालबात थे वो लिख कर देने थे, तहरीरी तौर पर देने थे, लेकिन वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। अब सेकेंड राउंड में क्या होने जा रहा है और इस मुज़ाकरात से हुकूमत को कितनी उम्मीद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी उम्मीद है। PTI ये समझती है कि 31 जनवरी तक नतीजा खेज मुज़ाकरात साबित हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत समझती है कि जब तक तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात सामने नहीं आ जाते, तब तक कोई ब्रेक थ्रू तो क्या, मुज़ाकरात में कोई मुतालबात सामने नहीं आ जाते, तब तक कोई ब्रेक थ्रू क्या बल्कि बात भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान, इंतहाई अहम मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम किरण। सेनेटर साहब, सबसे पहले सर मुज़ाकरात के हवाले से ही आगाज़ करते हैं, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने से इनकार किया है और साथ ही स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकराती अमल में शामिल करने का नया मुतालबा भी कर दिया है। अब इरफान साहब, सवाल ये सर, तहरीरी तौर पर कुछ नहीं देंगे, फिर बढ़ेंगे मुज़ाकरात आगे सर? जी किरण, मैंने ये गुफ्तगू सुनी है, आपने भी सुनाई है, इससे पहले भी मैंने देखा है इसको टीवी पे, इस प्रोग्राम को भी देखा था बराह रास्त। मुझे इस पे अफसोस हुआ है इसलिए कि हमारी अब तक की 2 मीटिंग्स हुई हैं और 2 मीटिंग्स में अगर आप कहें कि जिस चीज़ पे हम लोगों ने एग्री किया या जिसको हम मुज़ाकरात की पेशरफ्त कह सकते हैं, वो 2 चीज़ें थी। एक ये कि हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे जब वो चाहेंगे खान साहब से मुलाकात करना, कम अज़ कम जब कमेटियों के इजलास होंगे तो एक दफ़ा उस इजलास से पहले हम ज़रूर उन्हें मौका देंगे। दूसरी बात जो एग्री हुई थी हमारे दरमियान पहली मीटिंग से, वो ये थी कि तहरीरी तौर पर वो अपने मुतालबात हमारे सामने रखेंगे, क्योंकि हमारी कमेटी के अंदर PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, BAP है, अलीम खान साहब की पार्टी है, एजाजुल हक साहब हैं, मगसी साहब हैं। तो ये इन सब लोगों के सामने हम एक पेपर रखेंगे, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे, अपने कोलीग से उसको डिस्कस करेंगे। यूं भी जो एक तरीक़ाकार होता है बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का, नतीजा खेज और मानी खेज मुज़ाकरात का, वो किसी डॉक्यूमेंट से शुरू होते हैं। अब वो उन्होंने एग्री कर लिया कि जी हाँ हम ये तहरीरी डॉक्यूमेंट देंगे, पहली दफ़ा भी कर लिया, दूसरी दफ़ा भी कर लिया। दोनों दफ़ा के एलामिये अगर आप देखें, जो जॉइंट कम्युनिके आप कह लें, उनमें ये बात लिखी हुई है जो एग्रीमेंट से लिखी गई। अब जो कल उन्होंने बात की है कि जी हम तो गुफ्तगू कर रहे थे और मिनट्स उसके तैयार हो रहे थे और वो मिनट्स ही जो हैं उसी को हमारे मुतालबात, तहरीरी मुतालबात समझ लिया जाए, या ये कि कागज़ देना न देना ये कोई मानी नहीं रखता। तो अब देखेगी कमेटी अगर ये बाज़ाब्ता तौर पर, ये तो उन्होंने एक TV शो में ये बात कही है, अगर वो यही मौक़िफ़ लेके तीसरी दफ़ा आते हैं मीटिंग के अंदर और कोई तहरीरी अपनी तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके नहीं आते, तो कमेटी फिर इज्तिमाई तौर पे फैसला करेगी। इसमें हमें मुश्किलें पेश आती हैं, मुश्किलें दोनों तरफ से होंगी। हम जाएंगे अपनी लीडरशिप के पास, कोई दूसरी लीडरशिप के पास जाएगा और हम कहेंगे जी कि PTI ये कह रही है। PTI बाद में कह सकती है जी कि ये कहाँ से आपने डाल दिया था, ये तो हमारी डिमांड ही नहीं थी। या हम कह सकते हैं जी कि ये आपने नहीं मांगा था और वो इसरार करें नहीं 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 हमने तो मांगा था। तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिर हमने लायर्स के पास जाना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ना। अगर हमने कोई उनकी रिहाई का भी एहतमाम करना है तो आई। जी, आप मुश्किलात की बात करें और ये मुश्किलात ये भी हो सकती हैं कि फिर अगर तहरीरी तौर पर कुछ ना आए तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला ही आगे ना बढ़े। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फिलहाल, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये वो तहरीर है जो वो दे चुके हैं। दोनों दफ़ा एक चीज़ एग्री करके गए हैं। अगर 2 मीटिंग्स के दरमियान होने वाला एग्रीमेंट तीसरी मीटिंग में टूट जाता है तो फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ने में जो बाहमी एतमाद है हमारा, जो पहले ही कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसको मज़ीद ठेस पहुँचेगी। मैं नहीं जानता कि अगर वो तीसरी मीटिंग में ये कहते हैं कि जी
کہ جی ہم تحریری طور پہ کچھ نہیں دے رہے تو ہماری کمیٹی اجتماعی طور پر اس کا کیا رد عمل دے گی، میں اس کی کوئی پیش بینی نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر مذاکراتی جو مرحلے ہیں ان کے درمیان طے ہونے والی باتوں پہ ہم پھر جائیں گے یا وہ پھر جائیں گے تو معاملات آگے لے جانے میں پھر مشکلات تو پیش آئیں گی نا. مشکلات آئیں گی. سر، اسٹیک ہولڈرز کو مذاکراتی عمل میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے، حکومت کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیے کرن، یہ بات بھی انہوں نے بالکل نہیں کہی ہے. میں پہلی میٹنگ میں بھی شروع سے آخر تک رہا، دوسری میٹنگ میں بھی رہا. اسد کیسر صاحب پہلی میٹنگ میں بھی تھے، دوسری میں بھی تھے، پھر دوسری میں ان کے باقی کولیگز بھی شامل ہو گئے. آپ یقین جانیے کہ ان کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا کہ ہم فوج سے بات کر لیں یا اسٹیک ہولڈر سے بات کر لیں یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں. انہوں نے کوئی ایسا اندیا، کوئی ایسا اشارہ دیا ہی نہیں ہم کو. پہلی بات تو یہ، آج انہوں نے یہ نئی بات کہی ہے یا نئی شرط کہہ لیں کہ لگا دی ہے. باقی یہ رہا کہ وہ کس سے مشورہ کرتے ہیں. کل وہ اگر اپنے کوئی مطالبات طے کر لیتے ہیں یا کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہ خان صاحب سے بات کرتے ہیں، اچکزئی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، اپوزیشن کے دوسرے قائدین کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اپنی جو کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں، ہم کن سٹیک ہولڈرز کے پاس جاتے ہیں، کس سے مشاورت کرتے ہیں، کس کو اعتماد میں لیتے ہیں، انہیں ہمارے بارے میں کوئی وری نہیں ہونی چاہیے. وہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. لہذا جو چیزیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تحریری طور پہ دیں. دیکھیں نا، ورنہ یہی ہوگا کہ ہر دفعہ ایک نئی ڈیمانڈ آ جائے گی. جیسے اب یہ آ گیا جی کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو لیں، ورنہ تو فائدہ کوئی نہیں. پھر ایک دو باتیں اور بھی انہوں نے کہی ہیں. مثلا وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں خان صاحب تک ایکسیس دی جائے، ہم ان سے مشاورت کریں، ان سے رہنمائی لیں. ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نے بالکل ان سے حامی بھری اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں کہ انہیں اچھے ماحول کے اندر آزادی کے ساتھ خان صاحب سے بات کرنے کا موقع دیا جائے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی خان صاحب کے علاوہ جو باقی جیل کے اندر لوگ ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ان سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. اب یہ ایک نئی ڈیمانڈ ان کی آئی ہے اس میں. اب دیکھیے، میں اسی لیے بار بار اصرار کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ وہ چارٹر آ جائے گا تو اس سے یہ گنجائشیں ختم ہو جائیں گی کہ ہر دفعہ ایک نئی چیز آ جائے. ہم بھی اس پہ یکسو ہو جائیں گے، وہ بھی یکسو ہو جائیں گے، ورنہ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سر، آپ بھی یکسو ہو جائیں گے اور وہ بھی یکسو ہو جائیں گے، اور اس مذاکرات کے بعد حکومت جو بھی فیصلہ کرتی ہے، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو یا اسٹیبلشمنٹ کو وہ تمام چیزیں منظور بھی ہوں گی؟ یہ ساری باتیں ہماری ذمہ داری ہے، کمیٹی کی ذمہ داری ہے. کمیٹی اپنی رپورٹ حکومت کو دے گی، حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم جس حتمی فیصلے پہ پہنچیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس حتمی فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، گریز نہیں کریں گے. پھر یہ ہمارا کام ہے کہ اس حتمی فیصلے سے پہلے ہم کس سے مشاورت کرتے ہیں، کس کو آن بورڈ لیتے ہیں، کس کو نہیں لیتے ہیں، یہ ہمارا درد سر ہے. لیکن جب ہم ایک ڈیسیژن پہ پہنچ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ اوکے جی ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن وہ جو کچھ کہیں، آپ دیکھیں نا، اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی کمیٹی کے حوالے سے کہ ہماری کمیٹی تو صرف رابطے کا اور سہولت کاری کا کام کر رہی ہے، فیصلے سارے کے سارے خان صاحب کو کرنے ہیں. اب اگر آپ نے ہر روز جانا ہے ان کے پاس اور ان سے پوچھنا ہے جی کہ اس بات کا ہم کیا جواب دیں، اس بات کا ہم کیا جواب دیں، فلاں نے ہم سے یہ پوچھا ہے اس کا کیا جواب دیں، تو اتنا اختیار تو آپ لے کے آئیں نا ان سے کہ آپ اپنی طور پر اعتماد کے ساتھ کوئی. ورنہ تو پھر اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا مکالمے کا تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ صحیح. سر، آپ بیسکلی پی ٹی آئی کو یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ جو بھی حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اس میں اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیک ہولڈرز وہ حکومت کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے کرن، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون ہمارے ساتھ ہے یا کون نہیں. یہ کمیٹی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے قائم نہیں کی ہے، یہ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے قائم کی ہے. اس کمیٹی کے فیصلوں کی ذمہ داری بھی حکومت لے گی. اب اگر وہ سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں
اور کہتے ہیں جی کہ سٹیک ہولڈرز کا ہونا ضروری ہے, ہم پہلے ان سے ضمانت لے کے آئیں جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں کی. دیکھیں نا وہ کہانی آپ شروع کریں نا, وہ گئے اسپیکر کے پاس اور کمیٹی بنا کے, جس اسپیکر سے کہا جی حکومت سے کہیں کمیٹی بنائے, حکومت نے کمیٹی بنا دی. اب وہ حکومت کی کمیٹی کس کی آشیرواد سے بنی ہے, کس نے بنائی ہے, کس سے بات کرے گی, کس سے نہیں کرے گی, یہ ان کا درد سر نہیں ہونا چاہیے نا. اگر وہ سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو وہ بجائے اسپیکر کے پاس آنے کے وہ جی ایچ کیو چلے جاتے اور ان سے کہتے جی کہ کمیٹی بنوائیں. سر وہاں تو کافی ٹائم سے چاہ رہے تھے لیکن وہاں سے کچھ ملا نہیں, تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں. مجھے بتائیے عرفان صاحب, اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان سے بغیر کسی رکاوٹ کے ملنے نہیں دیا جاتا تو مذاکرات کا سلسلہ رک جائے گا. سر مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھے گا. کیا حکومت اس مسئلے کو حل کرے گی؟ اب تک تو ہم نے کیا ہے, انہوں نے پہلی دفعہ بھی کہا ہے, اب بھی انشاءاللہ کل ان کی میٹنگ ہو جائے گی خان صاحب سے. لیکن دیکھیے اس میں کچھ اعتماد انہیں اپنے اوپر ہونا چاہیے. ہماری کوئی میٹنگز نہیں ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ, پیپلز پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے 23 دسمبر کے بعد سے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ان مذاکرات کے حوالے سے. ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ جب کوئی بات آگے بڑھے گی تو ہم بات کر لیں گے. اگر وہ لمحہ ان کے پاس رہ کے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم کوشش کریں گے کہ کس حد تک ہم کر سکتے ہیں. ہماری تو ایک ریکمنڈیشن ہم کرتے ہیں وزارت داخلہ کو کہ جی اس کے لیے ضروری ہے ان کو سہولت دی جائے, اور وہ دے دی جاتی ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہیں گے جی کہ ہر روز ملیں اور ہر روز وہ ملاقات ہو تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ملاقاتوں میں رکھتے ہیں. عرفان صاحب ذرا تصدیق کیجئے گا سر کہ کیا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی چاہتی ہے اور دونوں میٹنگز میں اسی نقطے پر زور رہا اور باقی مطالبات سیکنڈری رہے ان کے لیے؟ کیا یہ بات درست ہے سر؟ اس کے لیے اب میرا کہنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. آپ اعلامیہ دیکھیے جو ابھی 2 تاریخ کو جاری ہوا ہے, اس میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان اور دوسرے جو قیدی ہیں کچھ کے نام بھی انہوں نے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریری چیز سامنے آئے. زبانی انہوں نے نام بھی لیے کچھ کے, شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا, یاسمین راشد صاحب کا نام لیا, اعجاز چودھری صاحب کا نام لیا, محمود الرشید کا نام لیا, جو سابق گورنر ہیں ان کے عمر چیمہ صاحب ان کا نام لیا. تو کئی نام لیے انہوں نے. اب انہوں نے کہیں نہیں کہا جی کہ ان کو جو آئینی اور قانونی پروسیس ہے ان کے تحت انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں رہا کیا جائے. اب آگے کی بات میں اس پہ تشریح اور توضیح میں نہیں جانا چاہتا کہ حکومت کے پاس کون سا اختیار ہے. کیا وہ ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتی ہے, کیا وہ کسی اور طریقے سے کر سکتی ہے. میں تصدیق اور تردید کے چکر میں کیے پڑے بغیر صرف آپ کو وہ دستاویز جو ہے اس کا حوالہ دے سکتا ہوں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم نے حکومتی مذاکراتی ٹیم سے مطالبہ کیا کہ عمران خان سمیت دوسرے قیدیوں کو رہا کیا جائے. یہ ورڈنگ ہے جو ان کی منظوری کے ساتھ ان کے اندر شامل ہوئی ہے. اب اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں دوسرے طریقے سے, اس کا اختیار حاصل ہے. جی عرفان صاحب, بنی گالہ منتقلی پیشکش تھی یا خواہش؟ نہیں, نہ ہماری طرف سے کوئی پیشکش ہوئی ہے, نہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کہیں نہیں جانا چاہتے, وہ نہ بنی گالہ نہ نتھیا گلی کہیں نہیں جانا چاہتے, یہ انہوں نے کہا ہے. اور نہ ہماری طرف سے کوئی پیشکش ہوئی ہے جی کہ ہاں ہم انہیں یہ رعایت دے سکتے ہیں. ہم نے نہ کوئی پیشکش کی ہے, نہ کوئی مطالبہ کیا ہے ان سے, نہ کوئی آفر کی ہے ان کو, نہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے ان سے. ہم تو ان کے مطالبات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تحریری طور پہ لائیں تاکہ ہم اپنی لیگل ٹیمز کو دکھائیں, اپنی لیڈرشپ کو دکھائیں, اور پھر دیکھیں کہ ان کے مطالبات کو کس انسٹرومنٹ کے ذریعے کس طرح ہم عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. ہم تو اس کے انتظار میں. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب اتحادی ہیں آپ کے, مسلسل حکومت سے شاکی ہے, فیصلوں میں اعتماد میں نہ لینے کے حوالے سے شکوہ کر رہے ہیں, 26ویں ترمیم میں کیے گئے وعدے نہ پورے ہونے کے شکوہ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو فارم 47 کی حکومت ہونے کے تانے بھی دے رہے ہیں. آج تو پیپلز پارٹی نے حکومت پر آئین کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے حکومت گرانے کی دھمکی دی ہے. سر کیا وزیر اعظم شہباز شریف پیپلز پارٹی کی ناراضگی کو افورڈ کر سکتے ہیں, حکومت افورڈ کر سکتی ہے؟ سر
دیکھیے یہ جو حکومت ہے اس وقت وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور نمبر گیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں ان کی تائید و حمایت پہ کھڑی ہے، ورنہ نہ پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتی ہے، نہ پی ایم ایل این اپنے طور پہ بنا سکتی ہے، نہ پی ٹی آئی اپنے طور پہ بنا سکتی ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اگر پیپلز پارٹی انتخاب کرے گی کسی اور راستے کا کہ ہم نے اتحاد میں نہیں رہنا، تو یقیناً حکومت کے قائم رہنے میں بھی مشکلات پیش آئیں گی، نظام جو ہے وہ شاید قائم نہیں رہ سکے گا، اور یہ اسمبلی جو ہے وہ نیا وزیر اعظم چننے کی پتہ نہیں کتنی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے۔ یہ تو ہے ایک اصولی یا قاعدے کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیانات آتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی بڑی ایک ایسی جماعت ہے جس نے بڑی مشکلات سہی ہیں، جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے، وہ اس طرح کے کھیل تماشوں میں میرا خیال ہے نہیں پڑتی کہ نظام کو گرا دیا جائے کسی چھوٹی سی بات پہ، اور نظام کو گرانے کے بعد ملک میں ایک نیا عدم استحکام پیدا کر دیا جائے، ایک نیا تماشا لگ جائے۔ پیپلز پارٹی ان ادوار سے بہت آگے نکل کے میچورٹی کی بڑی منزلیں طے کر چکی ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کر چکی ہے، اور چارٹر ڈیموکریسی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ 2002 سے لے کے اب تک 5 سال ہر ایک نے پورے کیے ہیں، وہ ذرائع اعظم میں جو گزری لیکن پارلیمنٹ موجود رہی ہے۔ تو کوشش یہ رکھنی چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی اور تمام دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کہ پارلیمنٹ موجود رہے۔ سر، سندھ میں پہلے نہروں کے قیام کے حوالے سے شکوہ ہوا پیپلز پارٹی کا، پھر اب میری ٹائم سی پورٹ اتھارٹی کے قیام میں اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ ہو رہا ہے، تو بیسکلی حکومت پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے کیوں نہیں رہی ہے ہم معاملوں پر سر؟ میں اگین چونکہ اس پروسیس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی بھی بڑی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، ان میں پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے بیٹھے ہیں، ہمارے بھی بیٹھے ہیں، اور آئندہ بھی یہ اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، جماعت کے اندر سے بھی ہوتا رہتا ہے، یہ تو دو الگ الگ جماعتیں ہیں، لیکن بڑے مقاصد کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، نظام کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کریں گے۔ سر، گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہو جائیں۔ فیصل وافدہ جیسے لوگ جن کے پاس آج کل کے دور میں بڑی خبریں ہوتی ہیں، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں، انفیکٹ میرے ہی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ موجودہ ٹینیور میں ہی پاور شیئر تبدیل ہو سکتی ہے۔ کسی بھی موقع پر سر کیا حکومت کے سامنے کبھی یہ بات آئی ہے؟ نہیں، میرے سامنے ایسی بات کبھی نہیں آئی ہے۔ باقی وقت آگے چلتا رہتا ہے، وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، اقتدار بھی گردش میں رہتا ہے، حکمران بھی بدلتے رہتے ہیں، بلاول ینگ ہیں، کبھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ وہ بڑے منصب پہ فائز ہوں۔ یہ ایک نظام کا، جمہوریت کا حصہ ہے۔ تو لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی فوری طور پر اس پارلیمنٹ کے اندر میں کوئی اس طرح کا انقلاب آنے والا ہے۔ صحیح۔ عرفان صاحب، آپ نے مشرف دور کو بھی بڑا قریب سے دیکھا ہے سر۔ محمود خان اچکزئی صاحب آج کل بڑے ناراض چل رہے ہیں، انہوں نے جب پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں انہوں نے بڑی سخت بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب تو پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار تھے، لیکن میاں صاحب نے انہیں روکا، نواز شریف صاحب نے انہیں روکا۔ سر، واقعی ایسا کچھ ہوا تھا کیا عرفان صاحب؟ نہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ انہیں پیشکشیں ہوتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، مشرف کے دور میں ہوئی ہیں، باجوہ صاحب کے دور میں ہوئی ہیں۔ پریفر کرتے تھے کچھ لوگ کہ چلیں شہباز صاحب آ جائیں تو معاملات ان کے ساتھ ٹھیک رہیں گے، لیکن شہباز صاحب ہمیشہ بڑے فرم رہے ہیں اس معاملے میں۔ انہوں نے جب بھی کوئی پیشکش ہوئی ہے، انہوں نے کوئی پردے کے پیچھے بیٹھ کے کنسپائریسی کرنے کی کوشش نہیں کی، بالکل وہ سیدھے میاں صاحب کے پاس گئے ہیں اور کہے جی کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے اور فلاں یہ کہہ رہا ہے اور فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی بھائی سے جیسے کہنا چاہیے غداری کرنا یا ان کے مشورے کے بغیر کوئی بات قبول کر، ان پیشکشیں ہوتی رہی، وہ رد کرتے رہے۔ بھائی کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بڑی بالا تر رہی ہے، اور یہ مثالیں کم ملتی ہیں، جسے راجنیتی کہتے ہیں، اقتدار کا کھیل کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن شریف فیملی کی جو سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دل ہے، اور شہباز صاحب نے کبھی اپنے بھائی سے کترا کے، ہٹ کے، مشاورت میں شریک نہ کر کے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔
بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے اور ناظرین بات وہی ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لکھ کر تحریری طور پر مطالبات نہیں دے دیے جاتے تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مروت صاحب. سر، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان 2 دور ہو گئے مذاکرات کے، اور دونوں بار یہ بات کی گئی کہ تحریری طور پر مطالبہ آپ لوگوں کی طرف سے دیا جائے گا حکومت کو، لیکن اب اسد قیصر صاحب ان کی طرف سے ایک انٹرویو دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ لکھ کر مطالبات جو ہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ایسی وجہ بنی سر، اور اچانک یہ کیا ہوا کہ آپ لوگ اپنے ہی کہے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. مجھے اسد قیصر صاحب کی انٹرویو میں کہے گئے ان الفاظ کا علم نہیں ہے. بات ہے بڑی مختصر اور سادہ سی. جی، مذاکرات پہ راضی ہو گئے، ٹیبل پہ بیٹھ گئے، مطالبات سامنے رکھ دیے. اب مطالبات یہ ہیں، حکومت کا اس پہ مزید ہونا کہ تحریری طور پہ دیں. اس کے پیچھے پولیٹیکل اور لیگل گینز ہیں. یعنی یہ جتانا ہے کہ یہ جو پارٹی ہماری حکومت کی لیجیٹیمیسی کو نہیں مان رہی تھی، اب وہ ہم سے فارملی تحریری طور پہ ڈیمانڈز کر رہی ہے. اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں. کل کورٹس میں جہاں پہ ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے، ایسٹاپل اور ویورز کی پلی لی جا سکتی ہے کہ جی آپ خود ہی بائی کنڈکٹ اسٹاپڈ ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی لیگیلٹی کو آپ نے گویا تسلیم کر لیا. یہ تعویلیں اور یہ دلیلیں میری ذاتی رائے میں کسی کام کی نہیں ہوگی. اگر ہاں البتہ سیاسی تانے بھی ہو سکتے ہیں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ ہی آئے، آپ نے ہم سے التجا کی، آپ نے ہمیں یہ میں ان کا جو موقف ہو سکتا ہے. ہمارا جو ہے میرا موقف بڑا شارٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب پوری قوم کو پتہ ہے کس کو ہم نے دھوکہ دینا ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہم بیٹے ہیں ان کے ساتھ، پوری قوم کو علم ہے ہم نے یہ 2-3 مطالبات ایگزیکٹلی. لیکن یہیں پر رک جائے گا مروت صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تحریری طور پر کیا گین ہے یا کیا حاصل کرنا چاہتی حکومت، تو سر جو کچھ میٹنگ میں بات ہو رہی ہے اس کے جو منٹس آ رہے ہیں یا پھر جو اعلامیہ سامنے آ رہا ہے اس میں بھی تو وہ سب کچھ لکھا ہوا ہی آ رہا ہے نا کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا ڈیمانڈز رکھی جا رہی ہیں. تو پھر لکھ کر دے دینے میں کیا مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہی خود کہا گیا؟ یہ ساری چیزیں شاید اس وقت 2 تاریخ کو پیش نظر نہیں رکھی گئی تھی کہ خان صاحب کو ان کے کانسیکوینسز سے آگاہ کرنا ہے. تو خان صاحب کو اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے وقت لیا، اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور یہ خان صاحب کی طرف سے ہی آیا ہے؟ نہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اور انہوں نے ہی، بہرحال 1 ہفتہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. 2 تاریخ سے پہلے ہی خان صاحب کو اعتماد میں لے کے تحریری طور پہ اگر ہم نے دینے تھے تو 2 تاریخ سے پہلے. یہ 1 ہفتہ جو ہے ضائع ہوا ہے. اس دوران بہت سارے لوگ قوتیں ایسی بھی ہیں جو بیانات دے رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ برا جو ہے وہ مذاکراتی پروسیس پہ پڑے. ہمارے پاس یہ وقت جو ہے نا بڑا قیمتی ہے، اور اس دوران اس ماحول کو خراب ہونے سے بچانے تو سر اب لکھ کر دیں گے نہیں دیں گے؟ میرا خیال ہے اتنی یہ اہمیت نہیں رکھنی ہے. شاید مجھے نظر آ رہا ہے دے دیں گے تحریری طور پر. تحریری طور پر دے دیں گے. ٹھیک، ایک بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے معزز مہمان شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، اسد قیصر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومتی کمیٹی مذاکرات پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے. اب حکومت تو یہ کہتی رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ان کو اعتماد میں لے کر ہی کیے جا رہے ہیں. تو پھر اب 2 دور اس کے ہو جانے کے بعد پی ٹی آئی کو اچانک یہ والی بات کیسے یاد آ گئی کہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے؟ اچھا، بسد احترام اسد قیصر صاحب کے، دیکھیں حکومت کا کام ہے کہ، اور یہ تمام کو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ سمیت. یہ ان حالات میں پیپل پارٹی کو گلے کا موقع دے سکتے ہیں، یا ایم کیو ایم کو یا دیگر، اور سب کو انہوں نے جو ہے آن بورڈ رکھا ہوا ہے، اس کمیٹی کے حصہ ہیں. تو لہٰذا کوئی رہتا تو نہیں. انفیکٹ ابھی عرفان صدیقی صاحب بھی ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا درد سر ہے، یہ حکومت کا درد سر، یہ پی ٹی آئی کا درد سر ہونا نہیں چاہیے. تو یہ جو اسد قیصر صاحب کا مطالبہ ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے سر؟ نہیں، میں نے ان کا انٹرویو نہیں کیا وہ کس سیاق و سباق سے یہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ بات درست ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، گورنمنٹ کا ایشو ہے. صحیح. سر، آج میڈیا پر کچھ خبریں آئی ہیں سامنے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے رکن کے مطابق پی ٹی آئی نے خان کے ایگزیکٹو آرڈر
کے تحت رہائی کا مطالبہ کیا ہے. کیا کوئی ایسی بات پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی ہے سر؟ میڈیا پہ بہت ساری ریومر چلتی ہیں. ممبر کو کوٹ کرنا چاہیے نا کس ممبر نے یہ رائے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ انتظامی حکم نامے کے ذریعے انڈر ٹرائل پرزنر کو چھوڑا جائے لازماً. اور خان اس پہ اگری نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے اگر انتظامی فیور لینا تھا تو یہ 1.5 سال کے بعد انہوں نے کہنا تھا. خان کے جو کیسز تھے جن پہ یہ بڑے اچھلتے تھے کہ جی بڑا تیر مارا ہے ہم نے اور اتنی شہادت قلم بند کیے، وہ سیف اور وہ عدت کیس، وہ توشہ خانہ، وہ سارے جو ہیں ملیہ میٹ ہو چکے ہیں. تو لہٰذا کوئی ایسی لیگل بار نہیں ہے کہ خان جو ہے ہائی کورٹ سے ریلیز نہیں ہو سکتا ہے. وہ لازماً خان عدالتی راستہ جو ہے وہ پریفر کرے گا. ایگزیکٹو والی بات ویسی کسی نے اڑائی ہے، شاید اس سے بھی خان کی اس سٹانس کو متاثر کرنا ہے جو وہ مسلسل دے رہے ہیں کہ میں نے کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں نکلنا ہے. خان ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں نا، دیکھیں مذاکرات میں ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ اسیران کی رہائی اور اسیران کی رہائی اور رہائی تب ممکن ہے جب یہ دوبارہ گرفتار نہ کریں. تو ہم نے کہا دوبارہ گرفتار نہ کریں، رہائی تو ہم عدالتوں سے مانگ رہے ہیں. یہ تو ہر ایک کے لیے انہوں نے 10 کیس کوک ڈپ کیے ہوئے ہیں. ادھر ضمانت ہوتی ہے، ادھر بریت ہوتی ہے، دوسرا کیس نیا آ جاتا ہے، جس طرح دیکھ رہی ہیں. تو لہٰذا ہم نے اور خان نے اور پی ٹی آئی نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا مطالبہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. مینڈیٹ کی ریکوری کا مطالبہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ جو گھروں سے اٹھایا جانا ہے، مارنا پیٹنا، انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہوئی ہیں، شخصی آزادی کی وائلیشن، یہ چیزیں تو ہم کیونکہ وہ ہم نے ان سے وہ چیزیں مانگی ہی نہیں ہے جو یہ دے ہی نہیں سکتے ہیں یا جن پہ ان کی حکومت گرتی ہے. ہم نے صرف وہ مانگی ہے منیمم. اب جوڈیشل کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن پہ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. سر ٹی او آرز اس کے کیا ہوں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے جوڈیشل کمیشن میں لانا بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ٹی او آرز پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بتانا چاہیے نا کہ وہ ٹی او آرز چاہتے کیا ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا خوشائن بیان ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹی او آرز اگر مانگ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کہیں پر یہ چیز بیٹھی ہے کہ چلیں بنا ہی دیں. دیکھیے ٹی او آرز کیا ہے؟ مختصر سا یہ ریفرنس ہے کہ جناب علی 9 مئی کے واقعات اور ان کے ذمہ داران کا تعین. مطلب ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور کیوں یہ اس جوڈیشل کمیشن کے پروسیس سے کوئی بھاگے گا؟ اگر کوئی مجھ پہ یا میری پارٹی پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے کیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اب اس پولیس کا ان چالانوں کو مانے جو پولیس جو ہے ابھی رینجر کی شہادت کی دعوے داری مجھ پر بھی ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. تو اور یہ پولیس ہمیں پراسیکیوٹ کرے. تو لہٰذا آئیں سپریم کورٹ کے 2-3 جج صاحبان پہ مشتمل ایک کمیشن بیٹھ جائیں اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنے تئیں ڈیسائیڈ کر دے 3 منصفین کا، اور وہ ڈیسائیڈ کر لیں تمام جتنے واقعات ہوئے ہیں. اس میں وہ تعین بھی ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ذمہ دار تھی یا نہیں. خان جو ہے ہائی کورٹ سے آپ نے گھسیٹا، ان کو گریبان میں ہاتھ ڈالا. آپ رینجر کو آگے کیوں کیا؟ پولیس کا کام تھا گرفتاری. کبھی پاکستان میں اس طرح کی گرفتاری پہلے بھی تو آپ نے توپوں کا رخ پہلے سے ہی اس ادارے کی طرف کروا دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ لوگ وہاں پہ کیوں گئے؟ پولیس نے کیا ہوتا کنٹونمنٹ کی طرف کون جاتا؟ تانوں کی طرف رخ ہوتا. اور تانے اگر جلائے جاتے تو میرا خیال نہیں ہے کہ تانوں پہ اتنا رد عمل آتا. سر یہ گرفتاری کی وجہ سے پھر ہاتھ ڈالا گیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، گرفتاری جب کی گئی خان گرفتاری کی گئی، جن لوگوں نے گرفتار کیا، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس طرف گرفتاری رینجرز نہ کرتی، پولیس کرتی تو تھانوں کی طرف دھاوا بولا جاتا. تو کیوں آپ نے ایک ادارے کو آگے رکھا؟ ضرورت کیا تھی؟ یہ کام ہی ان کا نہیں تھا. ٹھیک. سر القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے آنا تھا، پھر اس کے بعد وہ مؤخر ہوا، پھر وہ 6 جنوری ہو گیا. اب اطلاعات اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ غالباً کل بھی یہ کیس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے سامنے. تو آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کل آ رہا ہے فیصلہ نہیں آ رہا؟ اگر آپ کی بات درست ہے، نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، اگر آپ کی بات درست ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو جج صاحب یہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو اس جج صاحب کو پھر انگلی اٹھتی ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے. کیوں کر وہ بتا سکتا ہے؟ ابھی کیس کی ڈیٹ آئی نہیں ہے کہ میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہے، اور اگر یہ کل درست ثابت ہو جاتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے اگینسٹ ہوگا، نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایڈجرن ہوگا.
شاید فیصلہ کل سنا دیا جائے گا، اور اگر سنا دیا جاتا ہے تو ہم نے تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہیں یا ان جیسی عدالتوں سے. ہاں، آپ تو میرے پروگرام میں پہلے کہہ بھی چکے ہیں، غالباً 14 سال تک کی آپ کے ذہن میں چل رہی ہے کہ خان صاحب کو سزا سنائی جا سکتی ہے. سر، اس سے پہلے بھی کیونکہ فیصلہ مؤخر ہوا، کیا کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ یہ آ رہا ہے ہمارے سامنے؟ کیونکہ یہ اس لیے کنیکشن ملتے ہیں کہ پہلے پچھلے 1.5-2 سال سے آپ لوگ ساتھ بیٹھنے تک کو تیار نہیں تھے، آپ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ اس حکومت کو جعلی کہتے ہیں، جعلی مینڈیٹ والی حکومت کہتے ہیں، فارم 47 والی حکومت کہتے ہیں، اور اب آپ لوگ مذاکرات پہ نہ صرف بیٹھنے کو تیار ہیں بلکہ آپ کے بہت سارے رہنما یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اگر خان صاحب کو سزا ہو بھی جاتی ہے تب بھی مذاکرات میں تعطل نہیں آئے گا. تو یہ خوش آئند ہے نا؟ نہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے اپنے تئیں تمام کوششیں کر لی، عدالتوں میں گئے، حتیٰ کہ ہمارے ورکر کی لاشیں ان کے گھروں کو پہنچی. اب 2 ہی راستے بچے ہیں. ایک راستہ یہی ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں اور اس توقع کے ساتھ کہ یہ ہمیں پھر گولیاں ماریں. پاکستان کا جو عالمی برادری میں جو بے توقیری ہوئی ہیں 26 نومبر کے واقعات سے، اگر 200 دن بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، اتنی خبر نہ بنتی جتنی یہ 2 گھنٹے کی فائرنگ کر کے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی، پاکستان میں عدالتوں کی آزادی اور پاکستان میں شخصی آزادی اور لیکن سر آپ لوگوں سے لسٹ بھی تو مانگی نا مذاکرات میں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے لسٹ بھی نہیں دی گئی. وہ 45 لوگوں کے حوالے سے جن کے بارے میں آپ بات کریں کہ لاپتہ ہے، ان کے حوالے سے بھی نہیں بتایا گیا. جو 13 افراد اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں آپ لوگوں کے مطابق، ان کی لسٹ بھی فراہم نہیں کی گئی. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ لسٹ دیں ہمیں، بتائیں. میں آپ کو عرض کروں نا، لسٹ ہم نے شیئر کی ہے، ہم نے ان پہ ان لوگوں کے قتل اور زخمی کرنے کا کیس کیا ہوا ہے، تمام تفصیل دی ہیں، فلاں مقتول، فلاں کا بیٹا، فلاں کا رہائشی، اور ہم نے برس غور اس میں مستغیث ہیں اور اس میں بیان الفی ہم نے دیا ہے. وہ لسٹ ہم نے اس میں دی ہے، بلکہ ان کے ورثاء آئیں گے، شہادت دیں گے. اور لاپتہ افراد کی لسٹ؟ لاپتہ افراد جو ہیں ان کی تعداد پہلے زیادہ تھی، اور اب جو ہیں علی امین خان جو ہیں چونکہ وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے غالباً 45 افراد بتائے ہیں کہ تاحال یہ لوگ گمشدہ ہیں. صحیح، اور اس کی لسٹ دی ہے؟ یہ لسٹ موجود ہیں ہمارے سیکٹری انفارمیشن. سر پھر حکومت کو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ مذاکرات میں وہ آپ سے طلب کر رہے ہیں، آپ لوگ دے نہیں رہے. نہیں، کسی نے طلب نہیں کیے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ کے گئے کہ ہم نے مانگی تھی، دی نہیں ہے. نہیں یہ، اور آپ کے لوگ میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ابھی تک لسٹ نہیں دی گئی کیونکہ تیاری نہیں. کل ہی شیخ وقاص صاحب کسی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نمبر دے دے، میں ان کو بھجوا دیتا ہوں. کے پی کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات، کچھ خبریں آ رہی ہیں، گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں. کیا چل رہا ہے وہاں پر سر؟ کیا کوئی کرسی تبدیل ہونے کی اطلاعات ہیں؟ کنفرم کریں گے اس کو؟ دیکھیں، خان صاحب جو ہیں کچھ عرصہ قبل یہ میں نے مطلب یہ سنا تھا کہ خان صاحب کے کان بھرے جا رہے ہیں گنڈاپور صاحب کے خلاف، لیکن خان صاحب کو مکمل ادراک ہے کے پی کی پوری اسمبلی میں دوسرا کوئی گنڈاپور نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس کی جگہ کوئی لے سکتا ہے جس انداز سے، کیونکہ پریکٹیکلی پارٹی کے فائنینسز، مینجمنٹ، احتجاج، جلسے، لاجسٹک، ساری چیزیں وہ لک آفٹر کر رہا ہے، اور ساتھ میں ایک ماس پہ تو نہیں لڑ رہا ہے. ادھر نون ہے، ادھر صوبائی گورنر صاحب ہیں، اس کے علاوہ جے یو آئی ہیں، پیپل پارٹی، سب کے ساتھ وہ جو ہیں اس نے پنجے ڈالے ہوئے ہیں. اوپر سے جو ہیں شاید ایک آدھ اس طرح خبریں آئی کہ خان صاحب کو بدگمان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن خان صاحب کا اعتماد بدستور اس پہ ہیں، اور خان صاحب کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ سر یہ جو ناراضگی ہے گنڈاپور صاحب سے اور جو کان بھرے جا رہے ہیں، یہ جو عہدیداران ہیں کے پی کے، یہ ان کی طرف سے ناراضگی ہے کے پی کی پارٹی کی طرف سے، یہ ان کی طرف سے ناراضگی ہے، یا پھر جو بے عہدہ ہیں اور با اختیار ہیں ان کی طرف سے ناراضگی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا، پاکستان تحریک انصاف اب بہت بڑی پارٹی ہے، بہت سارے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کسی کو کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی کسی کو کہیں پہ کپانا چاہتا ہے،
کوئی کسی کے اور دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، تو لہٰذا سب کے توقعات پہ تو پورا نہیں اترا جا سکتا. تو یہ چپ کلش جو ہیں ہر پارٹی میں ہوتی ہے. اور علی امین خان جو ہیں اس پہ خان نے ابھی گزشتہ 2 ایام قبل بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا، لیکن جو سیاسی کلچر ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ جو ہیں کارکردگی کو نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اس طرح ہے نا، بعض لوگ مفت میں بڑی اچھی اچھی نشستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں خواہ مخواہ میں، نہ کوئی کنٹریبیوشن، نہ کبھی گرفتاری، نہ کوئی پکڑ دکڑ، نہ کوئی نقصان. اور بعض ایسے ہیں ہمارے ورکرز اور بعض ایسے لیڈرز ہیں، ان کی شہریار افریدی کی مثال دے دوں گا، علی محمد خان کی مثال دوں گا، یا شاندانہ کی مثال دوں گا، اسد قیصر کی مثال دوں گا. وہ بیچارے رول گئے اور بڑی ہی صعوبت تکالیف برداشت کی، لیکن پارٹی میں کہیں پر کسی مفاد کے حوالے سے کسی گنتی میں شمار نہیں ہوتے. سر کل اطلاعات آئیں، کل خبریں آئیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو پارٹی کا لائرز ونگ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہے، اکھاڑ پچھاڑ کی ہے، اور مشال یوسف زئی کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ سارے معاملات کی کوارڈینیشن کریں گی. یہ درست ہے؟ میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے. مشال یوسف زئی جو ہیں وہ پہلے سے ہی، آج سے میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال قبل میرے سامنے اس وقت خان صاحب نے اس کو مرکزی کوارڈینیٹر مقرر کیا تھا ILF کا. وہ تو یہ ایک واحد بڑی اچھی پوزیشن ہے. دوسرا وکلا ہائر کرنا، وکلا کی فیسوں کے حوالے سے مشال کا بڑا کردار رہا ہے. باقی جو ہیں قاضی انور صاحب کا نام لیا گیا. قاضی انور صاحب ہمارے ILF KP کے صدر ہیں، ٹھیک، اور خان کے بڑے نزدیکی بھی ہیں، معمر ایک سیاستدان بھی ہیں اور بڑے ہی سیزنڈ لائر ہیں. قاضی انور صاحب کا اپنا ایک کردار رہا ہے، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ ILF میں، کیونکہ جعفری ویسے آپ نے کل ایک بات اور بھی کی ہے، آپ نے کوئی 7 کروڑ روپے دینے کی بات کی ہے 1 مہینے میں، تو اور آپ نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ آپ نے بھی کئی سارے کیسز لڑے لیکن وہ فری آف کاسٹ لڑے ہیں، اس کی کوئی فی آپ نے چارج نہیں کی. تو سر یہ کون سے لائرز ہیں جنہوں نے 7 کروڑ روپے لیے، اور کون سے ایسے کیسز لڑے جس کے لیے اتنی بھاری بھرکم فیس جو ہے وہ چارج کی گئی ہے؟ کہ میں نے یہ بات کی 7 کروڑ علی امین خان نے دیے ہیں، اس کا مجھے علم ہے. کس کو دیے ہیں سر؟ علی امین خان نے وکلا کی فیسوں کی مد میں دیے ہیں. کون سے وکلا کو دیے گئے؟ دیکھیں یہ اس شعبے سے میرا تعلق نہیں، یہ ایک زمانے میں تھا. اب جو ہیں جو لوگ ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ چلیں اس کو ایسے آسان کر لیتے ہیں، کیا جن کو 7 کروڑ روپے دیے گئے ہیں ان وکلا میں وہ بھی شامل ہیں جن کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ بھی موجود ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ابھی پروفیشنل وکلا کو دیے جاتے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ فیسیں لیتے ہیں. یہ عمیر نیازی صاحب کل ساتھ موجود تھے پروگرام میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی فنڈ سے دیے گئے ہیں پیسے، وزیر اعلیٰ نے نہیں دیے. یہ نہیں، انہوں نے، میں نے ان کا پروگرام دیکھا ہے، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. وزیر اعلیٰ صاحب نے دیے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اپنی جیب سے تھوڑی دے سکتے ہیں، یہ پیسے پارٹی فنڈ سے دیے گئے. پارٹی کے پاس فنڈ کہاں سے ہیں؟ وزیر اعلیٰ علی امین خان، میں آپ کو بتا دوں گزشتہ 1.5-2 سال میں، کیونکہ میں ان کا وکیل بھی ہوں، 3,500 سے زائد کنال اپنی زمین بیچ دیا. اور یہ جو گاڑیوں کے پیسے، یہ پیٹرول، یہ کھانے کے پیسے جو جلسے جلوس میں لوگ آتے ہیں، یہ کوئی حکومت میں ہمیں ملتے ہیں یا کوئی پارٹی کے فنڈ سے آتے ہیں؟ یہ سارے اس شخص نے اپنے ذاتی طور پہ کیا؟ جی بالکل، ذاتی زمینیں بیچ کے کی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں 3,000-3,500 کنال زمین بیچی ہے، اور بڑا مطلب ہے اس کی جو رہی صحیح جائیداد ہے وہ نیب نے بند کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں علی امین خان جائیدادی آدمی ہے، یہ اس کا دادا چیف منسٹر KP رہا ہے، اس کا سردار علی امین خان کے سردار عنایت اللہ خان گنڈپور کے خاندان کے ساتھ عداوت ہے، لیکن وہ بھی آپس میں ایک ہی خاندان ہے. سر آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی دھمکی دے رہی ہے PMLN کو حکومت گرانے کی، اور پچھلے کچھ عرصے میں یہ خبریں بھی آئی تھی کہ پیپلز پارٹی کا تو کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ایز سچ کوئی برائیولری تو ہے نہیں، تو معاملات کچھ فائنلائز ہو سکتے ہیں. کیا چل رہا ہے؟ کوئی ممکن ہے PTI اور پیپلز پارٹی؟ خوشخطیاں چل رہی ہے. اچھا، کس کی طرف سے؟
دونوں یہ دیکھیں یہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کو ویسے آنکھیں دکھائیں گے، ہوگا کچھ نہیں جب تک جو ہیں یہ مذاکرات منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام کے اس حصے میں ناظرین کرم کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں امن معاہدہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی راستے تاحال بند ہیں۔ کل جو حملہ ہوا وہاں پر، اس کے بارے میں حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حملے آوروں کی نشاندہی بھی کریں گے، ملزمان کو جلد گرفتار بھی کیا جائے گا، لیکن MWM ان کی جانب سے جو کرم میں بے امنی ہے اس کا ذمہ دار علی امین گنڈاپور صاحب کو یعنی وزیر اعلیٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہی مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہوں گی راجہ صاحب آپ کو۔ سر سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ امن معاہدہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی کرم کے راستے نہیں کھلے، بگن بازار ہے، پارا چنار پریس کلب، یہاں پر دھرنا بھی ہو رہا ہے سر، ویسے ہی اسی طرح سے جاری ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا۔ صوبے میں آپ کے اتحادی PTI کی حکومت ہے، کیوں ناکام ہے حکومت اب تک وہاں پر امن قائم کرنے میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں وہاں کے ایلڈرز نے، جرگے نے اپنا کام انجام دیا۔ دیکھیں جب اس علاقے کے اندر دہشت گردی آئی تھی تو ڈیفرنٹ ایجنسیز کے اندر جو سوشل سٹرکچر تھا نا سوسائٹی کا، جو ایلڈرز تھے، مشران تھے، وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور وہاں پر ایک اور قسم کا جو وہاں کے جنگجو اور تکفیری دہشت گرد آگے تھے، انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا تھا۔ لیکن ڈسٹرکٹ کرم وہ ضلع ہے جہاں پر تقریباً آپ کہہ سکتے سوسائٹی کے جو سوشل سٹرکچر ہے، جو سال سے صدیوں سے چلا رہا ہے، وہ باقی اور محفوظ ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے قبائل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قبائل کو اعتماد میں لے کر، لوگوں کو، عوام کو اعتماد میں لے کر انہوں نے سائن کر دیے، جو اپیکس کمیٹی کے اندر جو چیزیں فائنل ہوئی تھیں اسی کو قبول کر لیا، اور اس کے مطابق اب بال جو ہے نا وہ حکومت کے کورٹ میں، چاہے فیڈرل ہے، چاہے صوبائی ہے، چاہے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں۔ دیکھیں وہاں پر ضلع تو بنا دیے گئے لیکن ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، پولیس اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے مقابلے میں کام کر سکے، امن و امان لے کے آ سکے۔ وہاں پر بہت زیادہ پورے میرے خیال میں فاٹا کے علاقے جو آئے ہیں ڈسٹرکٹ بنے ہیں جن کا انضمام ہوا ہے، وہاں پر جو سٹرکچر ہے، انتظامی سٹرکچر بھی صحیح طرح سے نہیں بن سکا ہے۔ مثلا رگزئی ضلع بنا ہے تو ان کے میں نے سنا ہے کہ جو DC ہے وہ ہنگو میں بیٹھتے ہیں، ان کے آفیسز ادھر بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے نا یعنی ایک مشکل ہے وہاں پر، لہذا یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ جو ہماری سیکورٹی کے ادارے، ہماری فورسز ہیں، FCC ہے، یہ سپورٹ کرے وہاں پر امن و امان کے لیے اور راستوں کو پرامن بنانے کے لیے۔ ذمہ داری کس کی ہے؟ جس کی 13 سال سے حکومت ہے وہاں پر وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ وفاق کی بھی ہے، صوبے کی بھی ہے، صوبے کی بھی ہے۔ میں نے بتایا کہ صوبے کے پاس اتنی پولیس فورس نہیں ہے ان علاقوں کے اندر کہ جو راستوں کو پرامن کر سکے، یہ سب کے سامنے ہے۔ وہاں جنگیں ہو جاتی ہیں، کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، پولیس نہیں لڑ سکتی جنگجوؤں کے ساتھ جن کے پاس اتنا بھاری اسلحہ ہوتا ہے۔ یہ باہر سے لوگ آتے ہیں۔ دیکھیں پاڑا چنار کی اسٹریٹجک لوکیشن کو دیکھیں، یہ 3 طرف سے افغانستان کے اندر گیا ہوا ہے، 3 طرف افغانستان ہے اس کے اندر۔ ابھی وہاں سے داعش بھی آ جاتی ہے اور لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو آپ خوارج کہتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس مسئلے کے اس علاقے کو نامن بنایا اسٹریٹجکلی بہت اہم ہے، اور یہ بہت اسٹریٹجک روٹ ہے پاکستان کی کے لیے بھی۔ دیکھیں وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں پر بارڈر پر ہمارے تھریٹس ہیں، ویسٹرن بارڈر کے اوپر، یہ راستہ ہے سپلائی کا۔ تو اگر دہشت گرد اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ دن دہاڑے آپ کے راستے کو نامن بنا دیں گے، آپ کو گزرنے نہیں دیں گے، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور فیلئر بھی نظر آتا ہے۔ دیکھیں آپ نے 2.5-3 مہینے میں آپ کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ جب سر اس کے بعد امن معاہدے پر علامہ صاحب سوالیہ نشان لگ گئے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں امن معاہدہ انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے، وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملائیں، وہاں قبائلی سسٹم ہے، اگر باہر سے جو لوگ آتے ہیں دہشت گردی کرنے کے لیے فوراً پتہ لگ جاتا ہے، وہاں پر تھوڑا سا انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بہتر کریں، اپنی ایجنسیز کے کام کو بہتر کریں اور دہشت گردوں کے خلاف لگایا جائے، توجہ کریں وہاں پر امن و امان کے لیے۔ اگر ہماری ایجنسی ماشاءاللہ اتنی زبردست ہے، اگر ان کو یہ ٹاسک دے دیا جائے کہ امن و امان کے والے سے کام کرنا ہے، دہشت گردوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد خلاف کارروائی کرنی ہے، تو یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، اتنا بڑا علاقہ بھی نہیں ہے، روڈ کتنا بڑا روڈ ہے یہ، لیکن خطرناک یہ ہے کہ 3 طرف افغانستان ہے، لہذا وہاں کے عوام کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ عوام ہے جو بارڈر کے محافظ ہیں، وہ اس علاقے کے پاکستان کے ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے اور پاکستان کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ آج تک آپ دیکھیں کرم کے لوگوں نے آپ نے سر ایک ہفتہ پہلے پریس کانفرنس کی
اور آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں اس صوبے کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. آپ نے کہا کہ ان کو صرف اقتدار چاہیے، ورنہ وہ چاہتے تو ایک ہفتے میں مسئلہ حل ہو سکتا تھا. سر اس مسئلے کو ایک ہفتے میں کیسے حل کیا جا سکتا تھا یہ بتا دیں. سب کی ذمہ داری ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہ علاقے اس قابل نہیں ہے پولیس کے وہاں پر دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے. آپ بنو میں دیکھیں کیا ہوا تھا، لکی مروت میں کیا ہوا، وزیرستان میں کیا ہوا، سارے علاقے اسی طرح کے بنے ہوئے نا. یہاں پر وہاں پر باقاعدہ صوبائی حکومت سپورٹ کرنے کا علی امین جواب دے، کیونکہ حکمران ہے وہاں کا، وہ جواب دے. لیکن مرکز کو بھی اور سیکورٹی کے اداروں کو بھی بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے عوام امان کے لیے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. سر ہم میں سے جتنے بھی لوگ آپ سمجھ جتنے بھی لوگ بات کریں وہ ڈیفینیٹلی وہاں پر مسئلے کا حل چاہتے ہیں علامہ صاحب. اور اگر آپ کے پاس ایک ہفتے کے اندر مسئلے کا حل موجود ہے تو پھر اسکرین پہ بتائیے تاکہ جو لوگ مسئلے کا حل نہیں نکال رہے ہیں وہ مسئلے کا حل نکال سکیں. سر آپ نے کہا تھا نا کہ ایک ہفتے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیسے؟ بالکل ہو سکتا ہے. وہ جیسے دستخطوں کے لیے 2.5 مہینے لگا دیے تو وہ ہفتے میں ہو سکتے تھے اگر سب کو اٹھا دے، باہر نہ جانے دیتے. بہرحال وہاں پر بھی دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اچھا پلان ہو، وہاں کے لوگ آن بورڈ لیں، وہاں کے عوام جو ہے نا مینول انٹیلیجنس سے بھی کام لیں، عام بندوں سے بھی لیں کہ یہاں کے لوگ آ گئے ہیں نہیں آئے، کیا ہو رہا ہے. ان کی ایک موومنٹ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. تو لوگوں کو آن بورڈ، لوگوں کا اعتماد حاصل کریں، لوگوں کا ٹرسٹ حاصل کریں، لوگوں کو اپنے یہاں سے ڈیٹیچ نہ کریں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ العزیز. سارے آن بورڈ ہوں، مرکز بھی آن بورڈ ہو، صوبہ بھی ہو، سیکورٹی کے علامہ صاحب جس وقت یہ مسئلہ بڑھ رہا تھا ملا کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے. سر جس وقت یہ مسئلہ بڑھ رہا تھا علامہ صاحب آپ سمیت سر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بشمول وزیر اعلیٰ آپ لوگ تو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے. سر میری دیکھیں وہ اس کو چھوڑ دے کہ وہ پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا، میں ایم ڈبلیو ایم کا وہ ہوں ہیڈ ہوں، اور میں اپنا سٹینڈ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا وہاں پر یہ مطالبہ تھا کہ اس مسئلے پر توجہ دی جائے، لاپرواہی نہ کی جائے، غفلت نہ کی جائے. یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس کو کنٹرول کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے غفلت کا مظاہرہ کیا؟ سر میری بات سنیں، بالکل ہوا ہے، میں سب کہتا ہوں ہوا ہے، کیوں نہیں. وزیر اعلیٰ نے بھی کیا ہے، مرکز نے بھی کیا ہے. سر حکومت کے مطابق جو قافلہ پارا چنار جا رہا ہے وہ امدادی ہے، اور جو انجمن تاجران ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کا سامان ہے جو انہوں نے خریدا ہے، یہ حکومتی قافلہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ امدادی قافلہ ہے یا تاجروں کا سامان ہے کیا؟ یہ تاجروں کا سامان ہے. اس میں ممکن ہے امدادی چیزیں بھی ہوں. بڑا قافلہ تھا، زیادہ ٹرکس تھے، بڑے تھے، تاکہ اتنے سے راستے بند ہیں تو وہاں پر چیزیں پہنچ جائیں. اور تاجروں کو پہلے 1-2 دن کا دیا تھا کہ اپنی چیزیں خریدنی ہے خرید لیں، اپنی گاڑیاں تیار کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو کارروائی کو لے کے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ 400 افراد نئے پولیس میں بھرتی کیے جائیں گے جو ریٹائرڈ کمانڈرز وغیرہ ہوں گے، اچھے ویل ٹرینڈ ہوں گے، تاکہ راستوں کو پرامن کیا جائے. راستے میں چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی. یہ ایک پروسیس ہے میرے خیال میں. اگر مجھے ابھی دے گے یہ ان کو پتہ چل گیا کہ 80% اس میں تاجروں کا سامان ہے اور 20% امدادی سامان ہے. سر یہ میں نہیں کہہ سکتا پرسنٹیج، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں امدادی سامان بھی ہے اور تاجروں کا بھی ہے، سب ہے. نہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں کس کا سامان زیادہ ہے سر؟ تاجروں کا سامان زیادہ ہے یا امدادی سامان زیادہ ہے ان قافلوں میں؟ میرے خیال میں تاجروں کا سامان زیادہ ہونا چاہیے، جو کہ تاجروں کا نقصان ہو رہا تھا، تاجر خریداری بھی کر رہے تھے، تو تاجروں کا زیادہ ہونا چاہیے. صحیح. سر بگن میں جو لوگ موجود ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے، انفیکٹ وہ جس مطالبے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا جو نقصان ہوا، مارکیٹ کو آگ لگی، گھروں کو آگ لگی، اس کے ازالے کا کیا وہ کچھ معاہدے کے اندر موجود نہیں ہے. تو سر یہ تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو حکومت چاہے تو ایک دن میں کیا بلکہ 1 گھنٹے میں بھی حل ہو سکتا ہے. سر دیکھیں تو گولیاں نہ ماریں وہاں پر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو. اپنا مطالبہ کریں، پرامن احتجاج حق ہے کسی کا. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرے، جن کے گھر جلے ان کے گھروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ تو حکومت کو دیکھنا چاہیے نا. تو میں نے سنا ہے، مجھے خود وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے باقاعدہ اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے، جو مارے گئے بے گناہ لوگ ان کے لیے، زخمیوں کے لیے، اور جو گھر جلے ہیں ان کے لیے ہم نے پیسے رکھے، کمپنسیشن دیں گے ہم ان سب لوگوں کو. سر جو لوگ اس واقعے میں اپنی جانوں سے چلے گئے ان کو امدادی رقم دی جائے گی، کتنی رقم دی جائے گی سر؟ یہ رقم کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہوئی تھی کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. جب میں 1-2 دفعہ مذاکرات کے لیے گیا
KP کے CM سے ملا وہاں جا کے اور باقی انتظامیہ کے لوگوں سے ملا تو وہاں یہ بات چلی تھی. میں نے کہا یہ لوگوں کے گھر جلے ہیں, لوگ مارے گئے ہیں, قتل ہوئے ہیں, آنے جانے ان کے گھر اجڑ گئے ہیں, جو کارروائی میں مارے گئے ہیں ان کے گھر اجڑے ہیں, بچے ہیں, یتیم ہیں, بالآخر ان کو کمپنسیٹ کرے حکومت تاکہ ان کی مشکلات کسی حد تک کم ہو سکے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس سارے معاملے میں, اس سارے واقعے میں, ان کے لواحقین کو امدادی رقم دی جائے گی. ایسا جو بھی بے گناہ مارا گیا ہے وہاں پر, عام آدمی مارا گیا ہے, ان کے لیے ہونا چاہیے, ان کے لیے ہونا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ. اور یہ اچھا عمل بھی ہوگا سر, کسی سے مورلی ان کو سپورٹ کر سکیں, ان کی مدد کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. جمعے کو اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے